अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से आपको भी उम्मे हुज़ैफ़ा ने बताया है कि आज जो हम सीरा का जो चैप्टर देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई उसकी रोशनी में अल्लाह ताला ने जो अपना तारुफ करवाया और दावत दी कि जो तुम मुझ पर ईमान लेकर आ रहे हो वो अक़ल की बुनियाद पर हो, उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये ज़रूर देखते हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उस वक्त उस अरब का माशरा कैसा था। और वो कोई उजड़ गवार माशरा नहीं था, जाहिल माशरा नहीं था, बल्कि एक उनका पूरी एक वर्किंग थी, एक मुकम्मल निज़ाम उस वक्त उनके माशरे में मौजूद था। इसमें हम थोड़ा सा इसको हल्का सा देखते हैं कि पहले उनकी हम थोड़ी सी मुआशी पॉलिसी की बात करते हैं कि उनकी मुआशी पॉलिसी, इक़्तिसादी जिसको हम कहते हैं, इकनॉमिक पॉलिसी थी, वो कैसी थी। जैसे आप सब जानते हैं कि जो तजारत है वो अरबों के नज़दीक उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल करने का सबसे आम ज़रिया था। आप सूरह कुरैश में भी इनके तजारती काफ़िलों का ज़िक्र हमें मिलता है। फिर हम ये भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सीरा पढ़ी है कि जो हराम महीने थे उनमें अरब के मशहूर बाज़ार, औकाज़ और ज़िलमिजाज वगैरह रखते थे। इसके अलावा जो अंदरूनी अरब में लोग थे वो खेती बाड़ी और गल्लाबानी के ज़रिए अपनी गुज़र बसर किया करते थे और सूद पर कारोबार भी किया जाता था। यानी एक मुकम्मल माशी और इक़्तिसादी पॉलिसी थी जिसको वो फॉलो कर रहे थे। इसके अलावा जंगी पॉलिसी होती थी और आपको पता है कि उनकी ज़रा सी बात पर, मामूली बातों पर जंग छिड़ जाती थी और ये लड़ाइयाँ कई पुश्तों तक जारी रहती थी। इलाकाई असबियत जो थी बहुत ज़्यादा थी। मौलात, हल्फ और ताबेदारी के असूलों पर मुख्तलिफ कबाइल यकजा होते थे। अब हम माशरती पॉलिसी की बात करते हैं। माशरती पॉलिसी में अगर हम देखते हैं तो उस ज़माने के लोगों में, उस वक्त के माशरे में तवहम परस्ती, ज़ईफ़ुल एतक़ादी अपने अरूज पर थी। किसी की मौत पर ज़ोर शोर से नोहा किया जाता था। बाज़ दिनों, जानवरों और औरतों को मनहूस समझते थे। औरतों को कोई हकूक़ हासिल नहीं थे, उन्हें मुफ़्त का माल समझा जाता था। बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था और विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं था। अपनी मर्जी से वो तकसीम किया करते थे। यतीमों, गुलामों के साथ बहुत बुरा सलूक किया करते थे। लौंडियाँ और गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे और पर्दे का भी कोई रवाज नहीं था। मखलूत महफिलें थीं और इसके अलावा बहुत कुछ हमें मिलता है कि जो उस वक्त के माशरे की हालत थी। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से उस वक्त जो माशरे की हालत थी उसको आज के माशरे की हालत से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी दाखिला पॉलिसी एक इंटीरियर पॉलिसी थी। उसमें आप सबको मालूम है कि दारुल नदवा जो उनका पार्लियामेंट हाउस था, जहाँ पे तमाम बड़े-बड़े और अहम मामलात के फैसले होते थे। और जो कुरैश के दो बुनियादी जो बड़े कबीले थे, एक बनु अब्द मुनाफ था और एक बनु अब्दुद्दार था। तो जो कबीला बनु अब्द मुनाफ था उनके पास सकायत यानी जो हाजियों को वो पानी पिलाते थे और अफादा जो हाजियों की मेज़बानी या उनके जो खाने पीने का इंतज़ाम था, ये मनासिब कबीला बनु अब्द मुनाफ के पास थे। इसी तरह दारुल नदवा की सरबराही और खाना काबा की पासबानी बनु अब्दुद्दार के हाथ में थी। उनका मालियात का निज़ाम भी था। बुतों के तकर्रुब के लिए नजराने, कुर्बानियाँ जो पेश की जाती थी उनका बाकायदा हिसाब रखा जाता था। इसी तरह झगड़े और मुकदमात का जो फैसला था वो बनु सहम के कबीले के हवाले था। सफारत का काम जो था वो बनु अदी के हवाले था और शूरा का काम बनु असद कबीले के हवाले था। तो एक बाकायदा एक वर्किंग हमें नजर आती है उनके जो दाखिला पॉलिसी थी, उनका अंदरूनी जो मामलात थे। और जो उनके जो अदारे थे और उनकी जो तश्कील थी अदारों की, वो इस ढंग की थी जैसे आजकल हमारी पार्लिमानी मजलिस और अदारे हुआ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मनासिब थे जिनको कुरैश ने बाहम तकसीम कर रखा था। इन मनासिब और इंतजामात के जरिए कुरैश ने एक छोटी सी अपनी एक गवर्नमेंट, एक हुकूमत, बल्कि एक हुकूमतनुमा इंतजामिया जो है वो कायम कर रखी थी। तो इस माशरा था, ये वो माशरे की हालत थी कि जो हम देखते हैं कि उस वक्त नबी जब नबूवत मिलने से पहले ये वो माशरा था, अरब माशरा था। अब ये वो माहौल था
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ گارڈین شپ میں ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی، اس لیے اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہوا۔ آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے نفرت تھی، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلوں میں آپ نے کبھی شرکت نہیں کی۔ اس دوران قوم کے حالات نے اور سب ان کی واقعات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ایک بہت گیپ آ گیا تھا ان کے درمیان، اور آپ کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہیں تھا، لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہیں تھی جس پر آپ پورے شرح صدر کے ساتھ رواں دواں ہو سکیں۔ غار ہیرا میں آپ انہی باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑے کار عظیم کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آپ اس غار میں جاتے، قیام فرماتے اور یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کا مشاہدہ کرتے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت پر غور فرماتے۔ 3 سال تک آپ اسی طرح غار ہرا میں جاتے رہے اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر کرتے رہے، اور یہ تڑپ تھی ان کے اندر کہ وہ اپنے جو معاشرے میں خرابیاں دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حل کریں۔ اور ایک مومن ہوتا ہے، جو ایک سلیم الطبع انسان ہوتا ہے، یہ ایک فطری تڑپ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد برائیوں کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ ضرور اس راستے پر غور کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے اور کون سا راستہ ہے جس پر چل کر میں اس معاشرے کی برائیوں کو دور کر سکتا ہوں۔ اب اسی طرح آپ غار ہرا میں 3 سال تک جاتے رہے، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آثار نبوت جگمگانا شروع ہو گئے۔ یہ آثار خواب تھے، آپ جو خواب دیکھتے رات کو وہ صبح سچ ہو جاتا۔ یہ حالت تقریباً 6 ماہ رہی۔ اس کے بعد جب ہیرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب روئے زمین کے باشندوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا فیضان کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیات لے کر حاضر ہوئے، اور یوں پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ اور یہ واقعہ رحیق المختوم میں آتا ہے کہ اس کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو ہوا۔ پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان ما لم یعلم، الذی علم بالقلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس پہلی وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ پہلی آیت میں رب تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی عقلی دلیل دی کہ تیرا رب وہ ہے جس نے پورے عالم کو تخلیق کیا، اور تمہیں بنانے والا بھی وہی رب ہے۔ وہی رب تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھائے گا، اور علم کا ذریعہ بھی رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی لیے جس علم کی بنیاد میں دین شامل نہ ہو، وہ علم جو ہمیں رب کی پہچان نہ دے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہے، وہ جہالت ہے۔ اور یہاں سے اس پہلی وحی سے انسان اور اللہ کے رشتے کا آغاز ہوا۔ اس پہچان سے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ رب العالمین کا تعارف۔ رب کون ہوتا ہے؟ اس کے کیا دائرہ کار ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو مدبر ہو۔ خالق وہ جس نے پورے عالم کو تخلیق کیا، جس طرح پہلے وحی کے حصے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے پورے عالم کو تخلیق کیا۔ اور مالک، جب خالق وہ ہے تو ظاہر ملکیت بھی اسی کی ہوگی۔ رب وہ ذات جو مالک ہے، خالق ہے اور متصرف بھی ہے،
تصرف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے پورا اختیار ہے اپنی مخلوق پر، وہ اپنے اختیار کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اسے یوں ہی محمل چھوڑ دے، اس لیے وہ مدبر بھی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پلاننگ اسی کی تھی اور مینج بھی وہی کر رہا ہے، اور اس کائنات کی نگرانی کر رہا ہے اور اسے مسلسل پال بھی رہا ہے۔ یہ ہے رب العالمین، رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن تمام عالم کا رب، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی مدبر ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو ہم نے تعارف تو ہو گیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ پر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس میں آپ جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے 3 چیزیں مینشن کی ہیں۔ اس میں عقلی ہے، آپ عقل کی بیس پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یا وجدان کی بیس پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یا جذبات کی بیس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ، عہد لست کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جبلت تدین یعنی انسٹنکٹ آف ورشپ اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ اس کو پہچاننے اور سیٹسفائی کرنے کا طریقہ بھی رب تعالیٰ ہمیں بتائے گا، جس نے یہ جبلت ہمارے اندر رکھی ہے۔ اگر ہم کسی اور طریقے سے رب تک پہنچنا چاہیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ عبادت کو بھی ایک منظم نظام کی ضرورت ہے، اور وہ نظام رب تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ وہ نظام کیسا ہو۔ ہم اپنی عقل اور اپنی مرضی سے وہ انوینٹ نہیں کر سکتے نظام۔ خالق پر ایمان لانا ہر انسان کے اندر ایک قدرتی چیز ہے۔ وجدان بھی ایک ذریعہ ہے رب پر ایمان لانے کا۔ اچھا، وجدان جو ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا یہ ورڈ۔ وجدان ہوتی ہے جاننے اور دریافت کرنے کی قوت۔ اور ایزی کر دیتی ہوں، جسے آپ انٹیوشن کہتے ہیں، اور ایزی کر دیتی ہوں سکس سینس، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کے اندر ایک ہوتی ہے نا الہامی کیفیت، چھٹی حصہ آپ کہہ لیں، یہ وجدان۔ تو وجدان بھی ایک ذریعہ ہوتی ہے نا، آپ کے اندر تو ہے تو صحیح نا انسٹنکٹ آف ورشپ رب پر ایمان لانے کا، مگر اگر آپ صرف وجدان کی بیس پر اللہ پر ایمان لائیں گے تو وہ نتیجہ کبھی قابل اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی پائیدار ہوگا، ٹھیک ہے؟ وجدان میں آپ اپنی انٹیوشن یا چھٹی حس پر اعتبار کرتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، اور اس طرح یہ جو وجدان ہوتا ہے اکثر اوقات ایسی اشیاء کو، اب ایسی چیزیں بھی ایمان میں شامل کر لیتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور اس طرح انسان کفر یا گمراہی میں جا گرتا ہے۔ بت پرستی، توہمات، خرافات وجدان ہی کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صرف وجدان کو اپنا ایمان لانے کا طریقہ قرار نہیں دیا۔ وجدان کے ذریعے ایمان لا کر بھی عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور کمزور رہتا ہے، اور ہمارا معاشرہ آج کل اس کی مکمل تصویر بنا ہوا ہے۔ اسلام نے وجدان کے ساتھ عقل کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے۔ اب ہم جذبات کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور ذریعہ رب پر ایمان لانے کا جذبات یا ایموشنز ہیں۔ اب آپ سب اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ انسان کے جذبات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ محض جذباتی تعلق دیر پا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ہم مشکل وقت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر مشکل وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عقل کا استعمال کیے بغیر صرف جذباتی طور پر خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خالق تک پہنچنے کی بجائے اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ اپنے سے بڑی اور طاقتور چیز کو دیکھ کر سرنڈر کر دیتے ہیں اور اسی کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سورج، چاند، آگ، سانپوں تک کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح معجزات کو دیکھ کر ایمان لانا بھی اللہ پر جذباتی طور پر ایمان لانا ہے۔ عقل کو استعمال نہیں کیا آپ نے، ایک چیز دیکھی، آپ اسے انسپائر ہوئے اور آپ ایمان لے آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کو ایسا ایمان منظور نہیں تھا، اسی لیے مشرکین مکہ کے 1000 مطالبوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح معجزہ نہ دکھایا۔
کیونکہ اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہی نہیں تھا جو معجزوں کا محتاج ہو. معجزے کا اثر ختم، ایمان بھی ختم. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جس سے آپ کو میرا خیال ہے اور زیادہ بہتر طور پہ یہ چیز سمجھ آ جائے گی. آپ سب جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے، اکرمہ بن ابی جہل سے سب واقف ہیں. ابو جہل کا جو بیٹا تھا، فتح مکہ کے وقت بھاگ کے ڈر کے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، وہ بھاگ گیا تھا مکہ سے، اور بھاگتے بھاگتے اسی طرح ساحل سمندر میں کشتی تھی، اس پہ وہ سوار ہو گیا. اب جب طوفان آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں جو سب لوگ تھے سب بتوں کو چھوڑ کر رب کو پکارنے لگ گئے. یہ کیا تھا؟ یہ جبلت تدین کا تقاضا تھا. وجدان نے ان کو بتایا کہ رب کو پکارا جائے، اب یہاں پہ کوئی بت کام نہیں آئیں گے. اب اگر وہاں پہ کتنے لوگ تھے اور اگر ان لوگوں نے عقل سے کام لیا ہوتا تو فوراً وہ جو کیفیت تھی ایمان کی وہ اور ہوتی. اب جب وہ مشکل وقت گزرا اور جن لوگوں نے صرف وجدان سے کام لیا تھا وہ پھر بتوں کی پوجا اور وہی والا حال ہو گیا. لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے یہاں پہ غور و فکر اور عقل سے اور تدبر سے کام لیا. اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو کہتا ہے کہ ایک رب ہے جو خالق مالک اور مدبر ہے. اگر میں اس طوفان میں اس کو پکار رہا ہوں سب بتوں کو چھوڑ کر، تو میں خشکی میں اس کو کیوں نہ پکاروں. اور اس طرح سے وہ واپس آئے اور مسلمان ہوئے. یہ طریقہ تھا. یہ اللہ پر ایمان لانے کی صحیح کیفیت ہے. وجدان اور جذبات ٹیمپریری وقتی ہوتے ہیں، ان کا اثر وقتی ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ اپنی عقل کے سوچ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے جس چیز کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ دیر پا ہوتی ہے. اسی لیے ہم تھوڑی سی آیات دیکھیں گے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو جھنجھوڑتے ہیں. اور قرآن مجید کی کئی صورتوں میں ایسی لاتعداد آیات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مشاہدہ کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی خاطر کائنات میں تدبر غور و خوض کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ اللہ پر ایمان عقل اور دلیل کی بنیاد پر ہو. اور یہ ہم نے بالکل تھوڑی سی آیات اس میں سلیکٹ کی ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا. اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں، اور یہ تمام آیات ایسی بھی آیات ہیں جو ہمیں ڈراتی بھی ہیں نا، کہ اپنے باپ دادا کے عقائد اور اعمال کو غور و فکر، تحقیق، جائزہ اور ان کے درست ہونے کے متعلق یقین حاصل کیے بغیر قبول نہ کیا جائے. یہ ہے وہ ایمان جس کی اسلام دعوت دیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 190: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی پہچان کرواتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے. غور و فکر کرو، تدبر کرو اور صحیح نتیجے پر پہنچو. اور آپ دیکھیں کہ جو صحیح نتیجے پر الحمدللہ پہنچتے ہیں تو پھر پکار اٹھتے ہیں نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا. ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورہ روم کی آیت 22: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْعَالِمِينَ. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اب ذرا سا غور و فکر کریں تو کیا ہماری ذات اور کیا ہماری اوقات، کہ کیا وہ رب ہے جس نے اتنے لوگ، اتنی زبانیں، اتنی شکلیں، یہاں تک کہ آپ کے فنگر پرنٹس تک ہر شخص کے علیحدہ علیحدہ ہیں. غور و فکر کریں تو صحیح، کیا نتیجہ، آپ کیا دل میں رب کی محبت، ایمان کس حد تک جاگتا ہے. یہ وہ غور و فکر اور تدبر ہے جس کی طرف یہ آیات ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں عقل مندوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمیں یہ جو تھاٹ پرووکنگ پروسیس ہے اسے بہت دور رکھا گیا ہے. سوچ اور فکر کی تو بات ہی مختلف ہے. ہم تو بالکل ایک شیلو تھنکنگ، ایک غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں جن کو سوچنے
سمجھنے کے لیے بھی کچھ ذرائع ہمیں محسوس نہیں ملتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ غور و فکر اور سوچ سمجھ کے تدبر کے ساتھ، کیونکہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. آپ کا رب کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے. آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کی جو فلاح ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کو اتنا ہلکا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے. اگلی آیات دیکھتے ہیں. سورہ غاشیہ کی بھی اپنے تلاوت سنی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ عرب جو تھے، اونٹ تو ان کی بہت قیمتی متاع تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورتی سے ان عربوں کے ارد گرد جو مثالیں تھیں، جو چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، انہی کی مثالیں دے کر ان کو سمجھایا کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں. اور واقعی اگر ہم ایک اونٹ ہی کی کریشن کو لے لیں اور اس پر ہی ریسرچ کر لیں تو ہماری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا تخلیق ہے جو رب تعالیٰ نے کیے ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا. سائزز دیکھ لیں، شیپس دیکھ لیں، اتنی رنگا رنگی ہے اس دنیا میں، اور ہر چیز ہر ایک ڈفرینٹ ہے ہر ایک سے، اور ایک ہی چیز بھی ان میں بھی رنگ اور ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو وہ رب ہے جو یہ تمام ذائقے، یہ تمام تخلیقات، یہ تمام اشیاء جن کو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں ان کو بنانے والا ہے. پھر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی. اب یہ جو مخلوقات ہیں رب کی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی دلیل ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا. اور یہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اور اس کا نظام انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کہاں بھاگ کے جائیں گے ہم؟ اس آسمان اور زمین سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ اور یہ زمین آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح اس زمین کے نیچے کتنے لاوا اور کتنی چیزیں ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہد کی طرح ہمیں بچھا دیا ہے. ہمارا چلنا پھرنا، رزق روزی سب اسی زمین سے آتی ہے، اور مرنے کے بعد ہم دفن بھی اسی زمین پر ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت کا ہم نے سلیکٹ کیا ہے. 3 آیتیں ہیں سورہ طارق کی، کیونکہ یہ جو تھا کائنات کی نشانیاں تھیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے آپ کی طرف دیکھنے کو کہتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا. وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے. انسان خود رب تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس طرح تخلیق کیے گئے ہو. اور بہت ساری آیتوں میں الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ کس طرح وہ پروسیس بتایا گیا کہ کس طرح سے تمہیں ایک جو خون کی پھٹکی ہے اس سے تمہیں جب ایک زندہ انسان، ایک زندہ بچہ بن کے نکلتا ہے تو وہ کس طرح سے نکلتا ہے. تو انسان کی پیدائش کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. یہ تمام آیات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور بالکل تھوڑی سی آیات ہیں. قرآن پورا بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے جو ہمیں اس غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا نا کہ ایک لمحہ غور و فکر اور تدبر کا بہت سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو جو غور و فکر سے جو محبت، جو اللہ کی معرفت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ آپ ابرپٹلی یا آپ وداؤٹ غور و فکر یا تدبر کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اس پہ کر لیں، تو آپ کو وہ محبت، آپ کی کبھی وہ معرفت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو اس غور و فکر سے عقلی طور پہ رب کو پہچان کے پیدا ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں، الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکی زندگی کے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی عقائد کو پختہ کرنے کا کام کیا، اور مکی صورتیں اس بات کی دلیل ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں، پہلے میں آپ کو جو سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیت کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قریش یہ تمام حق واضح دے کر جو ہم نے آیات پڑھی اور اس طرح کی بہت ساری آیات دیکھ کر بھی مخالفت پر کیوں تلے ہوئے تھے، ریزن کیا دیتے تھے، وہ ریزننگ کیا تھی ان کی. اور یہ جو آیات ہیں
وہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں نا، واضح حق کو بھی دیکھ کے مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی کا ثبوت ہے، وہ دکھا رہی ہے کہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو نہیں ماننا چاہتا وہ اسی طرح کے بحث مباحثے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ماننے والوں نہ ماننے والوں کی مینٹیلٹی ہے نا، وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ہم نے صرف سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کا آپ کے لیے چوز کی ہیں کہ ان کا ایک ہم تھوڑا سا آپ کو رخ دکھا سکیں، ان کا ریئیکشن دکھا سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام کوششیں تھی، جو ایفرٹس تھی، جو وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے کر رہے تھے، اس کے جواب میں ان کا ریئیکشن کیا تھا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو. ٹھیک ہے، یہ اب یہ جو ان کی باتیں ہیں، یہ آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے نگیٹ کر رہے تھے ان چیزوں کو، حق کو کس طرح سے نگیٹ کر رہے تھے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے لاگے رہو، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو کٹ حجتی ہے یا کٹ بحثی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کے وہ دلیل جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. پھر یا تو تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. اب دیکھیں کہ نبی کے منہ سے یہ کہلوا دیا گیا کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو رب کا پیغامبر ہوں اور پابند ہوں کہ میں اس پیغام کو تم تک پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچا دوں. اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارا حصہ ہوگا، اور اگر اسے قبول کرنے سے انکار کر دو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اب یہ مطالبات اللہ تعالیٰ نے پورے نہیں کیے، کیونکہ یہ مطالبات کفر و عناد پر مشتمل تھے، کٹ حجتی تھی. معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ. جس طرح کہ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. لیکن ان کے اکثر نادان ہیں، بے وقوف ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں. اور سورہ نجم کی یہ آیت، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت ناانصافی کی ہے. ان آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان بتوں اور رب میں کوئی مماثلت ہے؟ ان کی ایک اور عقیدے کو ضرب لگائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. فرمایا گیا کہ یہ تقسیم ظلم اور باطل ہے. تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تم کیا توجیہ پیش کرتے ہو؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں فرمایا ہے، کسی کتاب میں بتایا ہے، یا کوئی لکھ کے کوئی چیز بھیجی ہے جو تم یہ الزام رب تعالیٰ پر لگا رہے ہو؟ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی کچھ آیات تھی، بالکل تھوڑی سی آیات تھی کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کی جو انکار کی، جو سب ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کہ ان کی وجوہات کیا تھی. اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ان کی ہٹ دھرمی آتی ہے. ان کی ہٹ دھرمی ان آیات جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی اس سے واضح ہو رہی ہیں. یہ وہی انسان تھے، یہ وہی نبی تھے جن کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا. اب وہی جب رب تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو اسی نبی کو کاذب، ساحر، کاہن، شاعر کہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق بات نہیں کر رہا تھا. ایک اور ہٹ دھرمی، قرآن کو چھپ چھپ کر سننا، پھر ایک دوسرے کو روکنا، یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی کی دلیل تھی. دل سے اس کی صداقت کا یقین مگر زبان سے انکار.
اور وہ ایک دفعہ کا انکار ان کے اور ان کے رب کے ماننے کے درمیان حائل ہو گیا. یہ ہے ہٹ دھرمی ان کی. اسی طرح اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد پر کام کیا، مگر وہ ان عقائد کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے رہے. جو چیز ان کی عقل میں نہ آتی وہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتے بغیر سوچے سمجھے. وہ اللہ کو الہ مانتے تھے، وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی آپ کو اکرمہ بن ابی جہل کی مثال میں بتایا، وہ اللہ کو الہ مانتے تھے مگر معبود نہیں مانتے تھے. رب کا صحیح تصور نہیں تھا. جہاں کعبہ میں 360 بت پڑے تھے وہاں رب کا بھی ایک بت بنا لیتے اور پوچھ لیتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مگر یہ کہا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی قرآن کی آیت ہے کہ یہ کیا کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا. یہ بات ان کو گراں گزر رہی تھی کہ یہ مورتیاں، کہا کرتے تھے نا، یہ مورتیاں تو وسیلہ ہیں جو میں اللہ سے قریب کرتی ہیں. یہ توحید کا عقیدہ ماننے سے انکار اپنی عقل کی بیس پر کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں عقیدہ آخرت پر بھی ان کی عقل نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا امیہ بن خلف کا، جو ہڈیاں اٹھا کے لے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے نبی، اے محمد، تم کہتے ہو کہ تم ان ہڈیوں کو، یہ سب اکٹھی ہوں گی اور جب زندہ ہوگی تو کرو، ان کو زندہ کرو. تو یہ ان کی ہٹ دھرمیاں تھی اور عقلی بنیاد پر، کیونکہ عقل، وہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتے تھے جس طرح آج کل ہم بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اور اسی بنیاد پر وہ عقیدہ توحید، رسالت، آخرت سب کا انکار کر رہے تھے. رسالت کا بھی انکار کیا اور نبی پر بھی پھپتیاں کسی گئیں کہ یہی رہ گئے تھے کہ جن پر جو ہے قرآن نازل کیا گیا، مدینہ اور طائف کے سرداروں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. اسی طرح کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا گارڈز کیوں نہیں ہے، فرشتے اس کی نگہبانی کیوں نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عقل کی بیس پر ان تمام چیزوں کو اسیس کر رہے تھے اور جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے تھے. اور عصبیت کی تو سب سے بڑی مثال ابو جہل کا یہ کہنا ہے کہ میں محمد کو مان کر اپنے قبیلے کا سر نہیں جھکا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ قومیت کا جذبہ ان کی عقل کو کھا گیا تھا. ایمان لانے نہیں دیا اس عصبیت نے ان کو، سرداروں کو جھکنے نہیں دیا، کیونکہ ایمان لانے سے، اللہ کو ایک ماننے سے انہیں خود کو چھوٹا کرنا پڑتا تھا، عاجز بنانا پڑتا تھا، اور ان سے یہ کام نہیں ہو سکا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا عقیدہ توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا. اور جب ظاہر ہے کہ رب تعالیٰ کو ہی نہیں مانا تو اس نبی کو کیسے مانتے کہ جو رب تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تھا، اور اس کے اس فرمان کو کیسے مانتے کہ آخرت میں تم لوگ سب اٹھائے جاؤ گے اور جواب دو گے. تو بنیاد عقیدہ توحید تھا جس کا انہوں نے انکار کیا، اور باقی چیزوں کو بھی پھر انہوں نے اپنی عقل سے پرکھا اور انکار کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی حالت ہم ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ سیرہ کو اور ان تمام کانسیپٹس کو اگر ہم آج اپنی کرنٹ سچویشن سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو ایک تھیری بن کے رہ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک وہم و گمان، ایک خیالی چیز بن کے رہ جائے گی. جس طرح سے آپ کو بھی بتایا ہے کہ عقیدہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی. رب کے ساتھ تعلق جتنا پختہ، جتنا عقلی، جتنا دلیل کی بنیاد پر ہوگا، کوئی بھٹکا نہیں سکے گا. بدقسمتی سے آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی بنیاد سیکولرزم پر ہے. سیکولرزم یعنی دین اور دنیا الگ. دین کو ہم نے صرف ایک انفرادی مسئلہ بنا دیا ہے، اور سیکولرزم اور کیپٹلزم جس کی بنیاد ہی فریڈم پر ہے، آزادی پر ہے. آپ کو آزادی ہے، آزادی رائے بھی ہے، آپ جس طرح چاہے بات، جس کے متعلق چاہے بات کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ کو سلوگنز دیے جاتے ہیں، کھا لے، پی لے، جی لے. ٹھیک ہے، اور ایک آزادی کا تصور آپ کو دیا جاتا ہے. اور رب کے ساتھ تعلق عقلی پختہ نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت آسان شکار بن رہے ہیں اس ایتھیزم کا. اور ایتھیزم آپ دیکھیں کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، کمپینز کے ذریعے اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اوپن ڈسکشنز ہوتی ہیں، انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتی ہیں
جن کے ذریعے اس کانسیپٹ کو یوتھ میں انکلکیٹ کیا جا رہا ہے. ان کو ایسی سچویشن تک لے جایا جاتا ہے جہاں پر انہیں سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں. اب ان کے پاس رب کا صحیح تصور نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ سوالوں کا جواب تلاش کرتے کرتے خود کو ہی کھو دیتے. اور آپ کو جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر صرف اور صرف تعلیم پر زور ہے, تربیت اور تزکیہ پر نہیں. اور جیسے پہلی وحی کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ علم جس کی بنیاد میں اللہ کی پہچان ہی نہ ہو, وہ کیسا علم ہے, اور وہ علم کسی فائدہ کا نہیں. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور اب بہت ساری انٹرنیٹ پر ویب سائٹس بھی ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. اور ہماری دین کی بنیاد پہ, دیکھیں عقیدہ توحید بنیاد ہے جس پر پوری عمارت ہماری دین کی کھڑی ہے, اس پر شک ڈالا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا نظام رائج نہیں ہے. اللہ کا نظام جب رائج ہوگا تو ایسے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ٹیکل کیا جاتا ہے. آزادی رائے نہیں دی جاتی, یہ نہیں کیا جاتا کہ ان کو کھلا, ان کو فریڈم دی جائے, ان کو ہر طرح کے ایشوز پہ بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. تو اس کا حل اگر آج ہم اس ایتھیزم کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حل بعین ہی وہی ہے, اور طریقہ بھی وہی ہے جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے اختیار کیا تھا. انسان کی اس جبلت تدین کو, اس انسٹنکٹ آف ورشپ کو اسی طرح سیٹسفائی کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے ابھی ہم نے اپنی آیات میں بھی قرآنی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت قرآنی اور آیت کائناتی کے ذریعے اپنی پہچان کرواتے ہیں. آیت الکرسی پڑھ کے دیکھیں, سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھیں, اسماء الحسنہ پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے ان چیزوں سے. ابھی ہم نے بالکل تھوڑی سی آیات آپ کو بتائیں کہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں ان سے کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتے ہیں. جو قرآن کی آیات ہے وہ کس طرح سے, ابھی تو تھوڑی سی آیت ہم نے کی ہیں, پورا تو کائنات ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن ہی معجزہ ہے. تو آیت قرآن کی آیات اور کائنات کی آیات اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہیں. جتنا ہم ان پر غور و فکر کریں گے اتنا ہی رب پر یقین پختہ ہوگا. اور جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں, اب دیکھیے کہ جو اشیاء ہمارے ارد گرد ہیں نا, جو ہمارے حواس خمسہ جن کو محسوس کر سکتے ہیں, ہماری عقل جن کا ادراک یعنی جن کو پرسیو کرتی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ انسان ہے, کائنات ہے جو ہمارے ارد گرد ہے, اور انسان کی زندگی ہے, حیات ہے. ان کو اسیس کرنے پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. ان کو آپ ایک ایک کو اسیس کریں, کائنات کو کریں, انسان کو کریں اور حیات کو کریں. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں محدود ہیں, عاجز ہیں, ناقص ہیں اور محتاج ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ناقص, عاجز اور محتاج ہیں, وہ ان کو کس نے یہ محدود کیا, ان کو کس نے عاجز کیا؟ وہ ذات جو انسان, حیات اور کائنات کی خالق ہے, اس نے ان کو محدود, عاجز, ناقص اور محتاج کیا ہے, اور وہ خالق رب تعالیٰ ہے. انسان کے حواس جن اشیاء کو محسوس کرتے ہیں, محض ان اشیاء کے وجود سے ہی ایک صاحب عقل رکھنے والا اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے. اب جب ہم یہ اسیس کر لیتے ہیں کہ خالق ایک ہے, باقی سب مخلوق ہیں, تو اب یہ حقیقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس خالق کے سامنے مکمل سپردگی کر دی جائے. عقل ہمیں اسی خالق نے دی ہے, اور اسی خالق نے اس عقل کو محدود, لمٹ کیا ہے. اس لیے ہماری عقل ہر چیز کو پرسیو نہیں کر سکتی, لمیٹڈ ہے. اور عقل ان چیزوں کو پرسیو یا ان کا ادراک نہیں کر سکتی جو عقل سے ماورا ہوں, عقل سے بلند ہوں. ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ہماری عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ذات ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہے. یہ عقل کی فطری عاجزی ہے. لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ پر ایمان عقلی ہوگا تو پھر لازمی طور پر ہم ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لائیں گے
جن کی اللہ ہمیں خبر دے گا، خواہ ہماری عقل ان کا ادراک کر سکتی ہو یا نہیں۔ اس لیے مومن کی آپ دیکھیں پہلی شرط ایمان بالغیب ہے۔ ہم جنت، دوزخ، فرشتے، یوم آخرت، حساب کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ہم عقل استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اس عقل کو استعمال کیا رب کو پہچاننے میں، اور جب رب کو پہچان لیا تو پھر اس عقل کو اس کے احکام ماننے میں استعمال نہیں کریں گے، ان میں لوپ ہولز ڈھونڈنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ نے عقل ہمیں شرعی حکم سمجھنے کے لیے دی ہے، اور یہ ہے رب کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق۔ اسی میں انسان کی نجات ہے کہ وہ رب کو پہچان کر اس کے سامنے سرنڈر کر دے، اس کے بتائے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اپنی عقل کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے رب کو سپریم اتھارٹی سمجھتے ہوئے اس کے آگے مکمل سپردگی کا اعلان کرے۔ یہ ہے نبی پر اترنے والی پہلی وحی کا پیغام، رب کا صحیح تصور۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ٹاک ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔